अस्सलामुअलैकुम। मैं आपको सुना रही हूँ शिकारिया सीरीज़ में एक और ज़बरदस्त कहानी जिसका उन्वान है करेली का शिफा खाना। और इस कहानी की यूनिक बात यह है कि इसकी एक देसी मुसन्नफ़ा की कहानी है। इसकी मुसन्नफ़ा का नाम है इरशाद जहाँ बेगम। क्योंकि हमारी तरफ की ख़वातीन शिकारियात में मैंने अब तक नहीं देखी, ये पहली औरत है जिनकी कहानी सामने आई है। तो चलें शुरू करते हैं। स्नोबर के तनावर दरख्तों की ओट से सूरज तुलू हुआ। हम करेली कैंप में बैठे चाय पी रहे थे। चहचहाते परिंदों की नग़मा रेज़ी से लुत्फ़ अंदोज़ होते मध्य प्रदेश के इस कोहिस्तानी कैंप में गोंड कौम के एक नामी ग्रामी शिकारी परमा का इंतज़ार कर रहे थे। परमा के मुतालिक मशहूर था कि उससे जंगल के दरिंदे भी खौफ खाते हैं। शेर के शिकार का जनून, परमा से मुलाकात का इश्तियाक और मेरे चचा वहीदुल्ला का फ़र्ज़े मनसबी उन्हें कशां कशां यहाँ ले आया था। मैं भी जंगल की पुरलुत्फ़ मगर पुरख़तर मुहिम में उनके हमराह थी। औरतें कम ही दरिंदों के शिकार को जाया करती हैं, लेकिन मैं मर्दों की इस मुहिम में शरीक हो गई थी। जंगल के तारीक गोशे अभी रोशनी से पूरी तरह मुनव्वर नहीं हुए थे कि एक फॉरेस्ट गार्ड महाबत खान परमा को साथ लिए हाजिर हुआ। परमा कवि हैकल नौजवान न था। उसकी आँखों की गैर मामूली चमक और चेहरे से टपकती हुई जहानत उसकी बेपनाह कुव्वत इरादी का पता देती थी। गोंड कौम को कठल देश के इस नौजवान पर बड़ा नाज था और वो कमाल बांकपन से शिकारी बंदूक कंधे पर डाले हुए था। परमा ने दो पहाड़ों के दरमियान बहती हुई शफाफ नदी की तरफ इशारा करते हुए बताया कि वहाँ नरम रेत पर मुख्तलिफ जानवरों के नकुशे पा वाज़े हैं। कुछ तो चीतलों के हैं और कुछ हिरनों के नकुश, लेकिन एक नक्शे पा ऐसा है जैसे कोई शेर इन जानवरों के ताक़ुब में इधर से गुज़रा हो। ख़तरा था कि शेर के नक्शे कदम पर चलते चलते हम उसकी कछार तक जा पहुँचते। हम ऐसा ख़तरा मोल लेने के लिए तैयार नहीं थे। ना इसमें शिकारियाना अक्लमंदी थी। चनाचा मुनासिब समझा कि जंगल के इस हिस्से में हांका कराए और मचान बंधवाए जाएं। कायदे के मुताबिक दरख्तों पर मचान बंधवाए गए। दोपहर ढले हांका करने वाले 100 गोंड मज़दूरों की तलबी हुई। वो मुज़क्का ख़ैज़ अंदाज में अपने जवान नंगे सीनों पर कनस्तर बांधे हुए थे। लंबी मजबूत रस्सियाँ उनके कंधों पर झूल रही थीं। उनके आबनूसी स्याह जिस्म जंगल के मंजर को और हैबतनाक और पुरस्रार बना रहे थे। परमा ने शाहाना अंदाज से सुर्ख रुमाल लहराया तो कनस्तर नहायत भयानक और खुसीली आवाज़ में बजने लगे। चुपचाप जंगल चीखती चिल्लाती आवाज़ों से भर गया। सहमे हुए परिंदे घने दरख्तों से फड़फड़ाते हुए उड़े और खौफसदा बोलियां बोलते फ़ज़ा की लामतनाही वुसअत में बिखर गए। क़यामत ख़ेज़ शोर के साथ हांका करने वालों का हल्का तंग हो रहा था। फ़रते जोश से सीनों में दिल तेज़ी के साथ धड़क रहे थे। हर लम्हा तवक्को थी कि किसी झाड़ी से शेर का ग़ज़बनाक चेहरा नमूदार होगा और शिकारी ज़िंदगी और मौत के खौफनाक धाने पर आ खड़े होंगे। गोलियां चलेंगी और शेर का पंजा अजल किसी बदकिस्मत इंसान को मौत के घाट उतार देगा। चचा से ज़्यादा मुझे उनके 4 मासूम बच्चों की फ़िक्र लाहक थी, जो करेली से 8 मील दूर बैठे अपने अब्बा की जानलेवा मुहिमात से बेखबर थे। मुझ पर हैजानी कैफियत तारी थी। कनस्तरों की धमक से कान फटे जा रहे थे, लेकिन हांका ख़त्म हो गया और जंगल ने यूं चुप साध ली जैसे यहाँ कुछ हुआ ही ना हो। खिफ़्फ़त के मारे परमा का चेहरा जर्द हो रहा था। उसने सुर्ख रुमाल से अपने उलझे हुए बालों से गर्द झाड़ी और अंगूठे से ज़मीन को कुरेद कर
ہارے ہوئے انداز سے بولا، ہانکا ناکام ہو گیا ہے صاحب۔ چچا وحید اللہ کے چہرے پر مایوسی کے آثار دیکھ کر وہ بڑبڑانے لگا، گاؤں کا کوئی آدمی شکار میں مہارت نہیں رکھتا۔ پہلے ہانکے میں شیر موجود تھا مگر ان بزدل اناڑیوں کی غفلت سے وہ بچ کر نکل گیا ہے۔ افسوس کہ میں ہانکوں کا پہلا سا اہتمام نہ کر سکا، مجھے معاف کر دیجئے صاحب۔ اس نے عجز کے طور پر دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ شام کے دھندلے جنگل کی فضا پر چھانے لگے۔ چچا کو پرما کے عجز نے متاثر کیا تو اسے کیمپ میں چلنے کی دعوت دی۔ کچھ تیز تاڑی کا اثر، کچھ چچا کی دلجوئی کا پرخلوص احساس۔ پرما الاؤ کے گرد بیٹھ کر جنگل اور شکار کی دلچسپ کہانیاں سنانے لگا۔ اس نے الاؤ میں ایک اور لکڑی جھونکتے ہوئے کہا، صاحب، شیروں کے دہشت ناک واقعات لوگوں کے اعصاب پر اس حد تک سوار ہیں کہ وہ شیر کے تعاقب کی جرأت نہیں کرتے۔ اسی دہشت کا اثر ہے کہ یہاں کے لوگ قسمت اور تقدیر کے قائل ہو چکے ہیں اور شیر کو خدا کا بھیجا ہوا قہر تصور کرتے ہیں۔ اس نے آہ بھری اور دکھی لہجے میں کہنے لگا، وہ ایک لڑکا تھا جس میں شکاریوں کی سج دھج موجود تھی، لیکن افسوس اس کی زندگی نے وفا نہ کی۔ 3 سال گزرے، وہ شیر کا لقمہ بن گیا۔ چچا وحید اللہ نے 3 سال پیشتر کسی رینجر کی زبانی کریلی کے گرد و نواح میں کسی شیر کی ہلاکت آفرینیوں کے تذکرے سنے تھے۔ انہوں نے مزید ٹو لگانے کی غرض سے پوچھا، اس لڑکے کی موت کس طرح واقع ہوئی تھی پرما؟ پرما بولا، روپا اس گاؤں کی ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ گاؤں کے 2 نوجوان اسے چاہتے تھے۔ ایک جوشی تھا جو غریب خاندان کا نور نظر تھا۔ روپا کو اس کا مردانہ حسن اور پاکیزہ کردار پسند تھا۔ روپا پر ایک اور نوجوان سدھو کی بھی نظر تھی، لیکن وہ مالدار ہونے کے علاوہ بد کردار تھا۔ روپا کی ماں سدھو کی مکروس تھی۔ روپا سایہ پدری سے محروم ہو چکی تھی، چنانچہ سدھو کا قرضہ ماں بیٹی کے لیے وبال جان بن گیا تھا۔ 3 سال ہوئے، روپا کی ماں مہوے کی گٹھلیاں چننے نکلی مگر پلٹ کر گھر نہ آئی۔ روپا رات بھر انتظار کرتی رہی۔ اگلی صبح ہم روپا کی ماں کی تلاش میں نکلے۔ اس بدقسمت عورت کی مسخ شدہ لاش ایک تنگ گھاٹی میں پڑی تھی۔ ظالم درندے نے اس کے جسم کو چبا ڈالا تھا۔ چاندی کے کڑوں سے اس کی لاش کی شناخت کی گئی۔ لاش کے ارد گرد شیر کے پنجوں کے نشان تھے اور انسانی خون ایک قریبی جھاڑی تک پھیلا ہوا تھا۔ روپا نے اپنی ماں کی لاش دیکھی تو اس پر دیوانگی طاری ہو گئی۔ شیر کے خلاف انتقامی جذبہ بھڑک اٹھا۔ اس نے دیوانہ وار چیختے ہوئے اعلان کیا کہ وہ اس شخص سے شادی کرے گی جو شیر سے میری ماں کے خون کا بدلہ لے گا۔ پرما آہ بھر کر کہنے لگا، جوشی کے جذبے نے جوش مارا اور وہ اس شیر کو مارنے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن اس غریب کے پاس بندوق نہ تھی۔ اس نے میری بندوق مانگی اور منع کرنے کے باوجود اس درخت پر بیٹھ گیا جس کے نیچے روپا کی ماں کی لاش پڑی تھی۔ صبح کاذب کے وقت شیر آیا۔ جوشی نے وفور جذبات سے مغلوب ہو کر بندوق چلائی۔ شیر گر پڑا، لیکن جوشی درخت پر اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ شیر کی لاش کے ساتھ جوشی کی لاش بھی پڑی تھی۔ چند روز بعد ایک بوڑھا انگریز ہمارے گاؤں شکار کھیلنے آیا۔ روپا نے اسے سنایا کہ وہ سدھو کی مکروز ہے اور اس کی ماں شیر کا نوالا بن چکی ہے۔ اس انگریز نے اس پر ترس کھایا اور روپا کو اپنی بیٹی بنا کر ساتھ لے گیا۔ گاؤں میں پھر اس کی خبر نہ ملی۔ البتہ سدھو جہاں جاتا ہے جوشی کی روح شیر پر سوار ہو کر اس کا تعاقب کرتی ہے۔ پنڈتوں اور پروہتوں نے لاکھ جتن کیے لیکن بلا نہ ٹلی۔ آخر سدھو دل برداشتہ ہو کر گاؤں چھوڑ گیا اور آج کل چائے کے باغات میں مزدوری کرتا ہے۔ ہم روپا اور جوشی کی درد بھری المیہ داستان سے بے حد متاثر ہوئے۔
پرما یہ وعدہ کر کے رخصت ہوا کہ وہ آج رات مناسب مقامات پر 2 بچھڑے بندھوائے گا اور اگلی رات مچان پر بیٹھ کر قسمت آزمائی کی جائے گی۔ کریلی کیمپ کی وہ رات بڑی بھیانک تھی۔ ساری رات جنگل درندوں کی گرجدار آوازوں سے گونجتا رہا۔ بڑے موروں کی خلاف توقع کوک خونخوار جانوروں کی موجودگی کا پتہ دیتی تھی، لیکن ان آوازوں میں کسی شیر کے دھاڑنے کی آواز شامل نہ تھی۔ البتہ تمام رات جانوروں کی دنیا میں حشر بپا رہا۔ چچا وحید اللہ تو 12 بجتی لمبی تان کر سو گئے، لیکن جانوروں کی گرجیلی آوازوں اور درختوں کی ٹہنیوں میں سرسراتی اور سر پٹختی ہواؤں کی تندی و تیزی نے مجھے تمام رات بیدار رکھا۔ ایک بار تو یوں محسوس ہوا جیسے کوئی درندہ دبے پاؤں کیمپ کے چکر کاٹ رہا ہو۔ دروازے کے ساتھ آہٹ سنائی دی۔ مجھے سرخ سرخ 2 آنکھیں بھی نظر آئیں، لیکن میں نے اسے وہم تصور کر کے ایک جھرجھری کے ساتھ اپنے آپ کو کمبل کی دبیس تہوں میں لپیٹ لیا۔ سحر طلوع ہو رہی تھی جب میری آنکھ لگی، لیکن کوئی دروازے کا کواڑ بری طرح کھٹکھٹا رہا تھا۔ میں نے چچا وحید اللہ کا کندھا جھنجھوڑا۔ محکمہ جنگلات کا افسر تمام تفکرات سے بے نیاز سویا پڑا تھا۔ میرے چیخنے چلانے پر وہ اٹھے اور دروازہ کھولا۔ پرما ایک دوسرے گونڈ شکاری کے ہمراہ دروازے پر کھڑا تھا۔ چہرے پر پریشانی کے آثار تھے اور اس کے ساتھی کی نگاہیں کیمپ کے آس پاس بکھری ہوئی دھول پر جمی تھیں۔ باہر زمین پر شیر کے پنجوں کے گہرے نشانات موجود تھے۔ شیر رات بھر آپ کے کیمپ کا طواف کرتا رہا ہے صاحب۔ پرما نے تشویش بھری نگاہوں سے چچا وحید اللہ کی طرف دیکھا۔ انہوں نے حیرت کے عالم میں باہر نکل کر دیکھا تو شیر کے پنجوں کے نشانات دروازے تک موجود تھے۔ کواڑ پر پنجوں کی خراشیں بھی موجود تھیں۔ چچا نے اشارے سے مجھے بلایا اور مسکرا کر بولے، رات ایک معزز مہمان ہماری ملاقات کے لیے آیا تھا شاسی، لیکن وہ کسی وجہ سے باریابی حاصل نہ کر سکا۔ یہ جنگل بڑا بے رحم ہے صاحب، پرما نے دکھ زدہ مسکراہٹ سے کہا۔ چچا وحید اللہ اور گوند شکاری کریلی کیمپ میں شیر کی آمد پر تبصرہ کرتے ہوئے ان بدقسمت بچھڑوں کو دیکھنے چل دیے جو گھنے جنگل میں ساری رات شیر کا لقمہ بننے کے منتظر رہے تھے۔ ایک بچھڑا زندہ سلامت موجود تھا، چنانچہ اس نے نہایت معصومیت کے ساتھ سر ہلا کر شکر گزار نظروں سے آنے والوں کا استقبال کیا۔ دوسرا مارا جا چکا تھا، اس کی شہرگ کٹی ہوئی تھی۔ شیر نے اسے گھسیٹ کر گھنی جھاڑیوں میں لے جانے کی کوشش کی تھی، لیکن کسی وجہ سے کامیاب نہ ہو سکا تھا۔ چنانچہ اس جگہ نیا مچان بندھوایا اور ایک اور بچھڑا باندھا گیا۔ پرما نے بتایا کہ یہ شیر بڑا مکار ہے، کسی جھاڑی میں چھپ کر بیٹھا رہتا ہے اور دن دہاڑے بھی کسی انسان پر جھپٹنے سے گریز نہیں کرتا۔ بعض اوقات یوں بھی ہوا کہ یہ شیر کسی نواحی بستی میں پہنچا اور آبادی کے جانوروں کو چھوا تک نہیں اور کسی بد نصیب انسان کو اٹھا کر لے گیا۔ بچھڑے کے مر جانے سے شکاری پارٹی خوش تھی۔ دوپہر ڈھلے چچا وحید اللہ شیر کے شکار کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ خوشی ان کے چہرے سے جھلک رہی تھی اور شیر کا شکار کھیلنے کی ترنگ ان کی آنکھوں میں چمک رہی تھی۔ انہوں نے میرا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے کہا، شکاریوں کی زندگی میں ایسا وقت بھی آتا ہے بیٹی، صبح چائے کی میز پر بیٹھ کر میرا انتظار نہ کرنا۔ اگر زندگی نے وفا کی تو خوشی کی مجلس پھر جمے گی اور شکار کی تاریخ میں ایک نئی کہانی کا اضافہ ہوگا۔ شام کے جھٹپٹے میں نے شکار پارٹی کو نظروں سے اوجھل ہوتے دیکھا۔ شکاری اسی طرح شیر کو مارنے جاتے ہوں گے، لیکن میں یہ منظر پہلی بار دیکھ رہی تھی اور دل بوجھل ہوتا جا رہا تھا۔ 2 سجیلے جوان موت کے منہ میں جا رہے تھے۔ میں سوچ رہی تھی کہ وہ کسی درخت پر بیٹھ کر زندگی یا موت کا انتخاب کریں گے اور صبح طلوع ہونے تک فیصلہ ہو چکا ہوگا، زندگی یا موت۔
محبت خان گارڈ اور پرما کا ساتھی کریلی کیمپ کی حفاظت پر مامور تھے لیکن میں اپنی ذات سے زیادہ شکاریوں کی فکر میں تھی۔ ذرا بھی آہٹ ہوتی تو میرے کان کھڑے ہو جاتے اور دل دھک دھک کرنے لگتا۔ ہوا درختوں کی ٹہنیوں کو چٹکھاتی تو منہ سے بے اختیار نکل آتا، یا اللہ خیر۔ 11 بجے کے قریب میری آنکھ لگی تھی کہ محبت خان نے دروازے پر بڑے زور سے دستک دی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھی۔ محبت خان نے درزوں سے اندر جھانکتے ہوئے کہا، ابھی جنگل سے گولیاں چلنے کی آوازیں آئی ہیں بی بی، اور کسی انسان کی چیخ بھی سنائی دی ہے۔ میرے اللہ، انسانی چیخ! میرا دل دہل گیا۔ تم مرد ہو محبت خان، اپنی بندوق سنبھالو۔ وہ مشل بردار کنستر پیٹنے والے گونڈ کہاں ہیں؟ انہیں آواز دو اور دیکھو کون جنگل کی بھیڑ چڑھ گیا ہے۔ آپ گھبرائیں نہیں۔ محبت خان کی آواز میں لرزہ تھا۔ اگر تم مرد ہوتے ہوئے گھبرا گئے تو میں تنہا جنگل میں گھس جاؤں گی۔ محبت خان، تم دیکھو گے کہ میں بپھری ہوئی شیرنی بن جاؤں گی۔ ہم جا رہے ہیں۔ محبت خان نے میرا چیلنج قبول کرتے ہوئے کہا، ہم چل دیے بی بی جی۔ اور میں نے نمناک نگاہوں سے لاتعداد روشنیوں اور مشلوں کو جنگل کی طرف بڑھتے دیکھا۔ معاً کچھ ملی جلی آوازیں کانوں کے پردوں سے ٹکرانے لگیں۔ آوازیں بلند ہوتی چلی گئیں جو شعور کی صورت اختیار کرنے لگیں۔ پھر یہ شور کریلی کیمپ کی طرف بڑھا۔ میں برآمدے میں جا کھڑی ہوئی، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ جنگل کا شور مجھ پر ہول طاری کر رہا تھا۔ میں نے دیکھا گونڈ شکاری کسی کو کندھے پر ڈالے بھاگے چلے آ رہے تھے۔ چند لمحوں بعد پرما کا گٹھا ہوا بے جان جسم درخت کی کٹی ہوئی ٹہنی کی طرح کریلی کیمپ کے برآمدے میں پڑا تھا۔ چچا وحید اللہ کھڑے آنکھوں سے آنسو پونچھ رہے تھے۔ یہ کیا ہو گیا چچا؟ میں حیرت سے چلائی۔ وہ بولے، جو نہیں ہونا چاہیے تھا بیٹا۔ شیر نے گولی کھا کر پرما کو مچان سے اچک لیا۔ یہ قسمت کا کھیل ہے بیٹی۔ ہر شخص چپ تھا۔ بہادر پرما رات کے گھپ اندھیرے میں موت سے مات کھا گیا تھا۔ ظالم! کریلی کیمپ میں یہ ہماری دوسری درد بھری رات تھی۔ ہم تیسرے روز بھانڈا کے ریلوے اسٹیشن سے گاڑی پر سوار ہوئے تو گونڈ قوم کے شکاریوں کا ایک ہجوم آنکھوں میں آنسو بھرے ہمیں الوداع کہنے کے لیے موجود تھا۔ ہم ہنستے مسکراتے ضلع بھانڈا میں آئے تھے لیکن روتے ہوئے اس کوہستان سے رخصت ہو رہے تھے۔ اس دردناک واقعے کو 15 سال کا طویل عرصہ گزر گیا۔ اس دوران اس سانحے کی یاد ایک کسک بن کر آتی اور بہت دیر تڑپاتی رہی۔ اتفاق سے 16 سال کے بعد ہم ایک بار پھر کریلی کیمپ میں جا خیمہ زن ہوئے۔ وہی جنگل، وہی سناٹا اور مہوے کا وہی گھنا درخت موجود تھا جس کے قریب بیٹھ کر پرما نے روپا کی وہ دکھ بھری داستان الم سنائی تھی۔ لیکن اب یہ جگہ سنسان ہو گئی تھی۔ جنگلی بیلیں اور گھاس جگہ جگہ اگی ہوئی تھی۔ پرانے لوگ مر چکے تھے۔ چچا کی اپنی عمر ڈھل رہی تھی اور میں ایک الڑ دوشیزہ کی بجائے بیاتہ عورت تھی۔ کریلی میں ایک نمایاں تبدیلی نظر آئی۔ مہوے کے درخت کے قریب ایک صاف ستھرا اور سفید مکان تعمیر ہو چکا تھا جو اپنی نفاست اور طرز تعمیر کی بنا پر آبادی کے دیگر جھونپڑوں سے منفرد نظر آتا تھا۔ اگرچہ یہ چپ چاپ اور الگ تھلگ مکان بظاہر پراسرار سا لگتا تھا لیکن اس میں ایک خلوت پسند خاتون گزشتہ 3 سال سے قیام پذیر تھی۔ غالباً وہ گرجے کی زیر سرپرستی جنگل کے مفلوک الحال عوام کی طبی امداد کا نیک جذبہ لے کر آئی اور دکھی انسانیت کے علاج معالجے میں مشغول تھی۔ کریلی کے لوگ اسے قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے لیکن وہ اس خاتون کے خاندانی حالات سے قطعاً ناواقف تھے۔ درندوں کی ہلاکت آفرینیوں کے باوجود کریلی کی شامیں بہت حسین ہوتی ہیں۔ ہم ایک شام کے نظارے میں مشغول تھے کہ میلے کچیلے کپڑوں میں ملبوس ایک آدمی ہمارے پاس آیا، ادب سے سلام کیا اور چچا وحید اللہ سے کہنے لگا، صاحب
سامنے مکان میں بی بی ڈاکٹر آپ کو بلاتی ہیں، وہ سخت بیمار ہیں۔ ایک اجنبی خاتون سے ملاقات کرنے میں چچا نے جھجک محسوس کی۔ وہ ہمارے لیے بالکل اجنبی تھی، لیکن میں نے چچا کی ہمت بندھائی اور ان کا جذبہ انسانی جاگ اٹھا۔ ہم اس مکان میں داخل ہوئے تو ایک کشادہ کمرے میں سادہ سا فرنیچر پڑا تھا اور وہ نحیف خاتون بستر پر دراز تھی۔ اس نے کپکپاتی آواز میں ہمارا شکریہ ادا کیا۔ جب ہم بیٹھ چکے تو وہ رک رک کر بولنے لگیں، مجھ پر ہیضے کا شدید حملہ ہوا ہے۔ جب تک کالے کوس کی مسافت طے کر کے کوئی ڈاکٹر آئے گا میں مر چکی ہوں گی۔ میرے پاس ایک امانت ہے جو آپ کے حوالے کرنا چاہتی ہوں۔ ہم نے آمادگی کے انداز میں گردن ہلائی تو اس نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا، یہ گاؤں میرا اپنا وطن ہے، میرا بچپن یہیں کھیلتے گزرا، میں یہیں جوان ہوئی۔ ایک انگریز کرنل اوسبورن کی مہربانی سے میں نرس بن گئی۔ اب میں ایک امانت اپنی لیڈی ڈاکٹر مارٹن کی نذر کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے گفتگو کا سلسلہ منقطع کر کے ایک بینک بک میرے ہاتھ میں تھما دی اور بولی، میں اپنی زندگی کا تمام اثاثہ مارٹن کے حوالے کرتی ہوں۔ وہ اس سرمایے سے یہاں شفا خانہ تعمیر کرا دیں گی اور میری روح بڑا سکھ پائے گی۔ دیکھو، میری قبر اس میوے کے سائے تلے کھودنا اور قبر پر لکھ دینا، بد نصیب روپا۔ شدت جذبات سے ہمارا دم گھٹنے لگا۔ میوے کے درخت پر ملول پرندے غمگین نغمے الاپ رہے تھے اور وہ خاتون کریلی میں آخری شب غم گزار کر دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس جنگل میں نہ جانے کس کس کی محبت دفن ہے شازی۔ چچا وحید اللہ نے کہا، چلو اس پاپی مہابند سے چلو اور ان درختوں کو روپا کا ماتم کرنے دو۔ کریلی کا شفا خانہ اب بھی سیاحوں کو روپا کی یاد دلاتا ہے۔ اس کہانی کا ماخذ ہے سیارہ ڈائجسٹ، اپریل سن 1968۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ چاہ رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ ایک عورت کی شکار کی کہانی آپ کو کیسی لگی۔ اتنی خاص نہیں تھی، لیکن پھر بھی چونکہ ایک عورت کی زبانی تھی اس لیے اچھا لگا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔